बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में तमाम देखने वालों को मैं खुश आमदेद कहूँगी। पाकिस्तान के हिस्से में एक बहुत बड़ी कामयाबी ये आई है कि पाकिस्तान को मेज़बानी का मौका मिला है। वज़राए ख़ारजा जो OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल है उसका 48वां इजलास है। 2 रोज़ के ऊपर ये मुश्तमिल इजलास है और इसकी सदारत, इसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि 57 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा, मुबस्सरीन और वफूद ने इसमें शिरकत की है। कितना इसकी इम्प्लिकेशंस के ऊपर बात करेंगे, इस कौंसिल की इसकी अहमियत के हवाले से हारून साहब का तज़किया लेंगे। मगर इसके साथ साथ एक तरफ OIC का इजलास हो रहा है मगर मुल्क के अंदर सियासी दर्जा हरारत पहले से कहीं ऊपर चला गया। इत्तेहादियों से मुलाकातें भी हो रही हैं और कुछ हुकूमती बयानात भी सामने आ रहे हैं, वादे भी हो रहे हैं और एक दूसरे को दिलासे भी दिए जा रहे हैं। इसके नताइज क्या होंगे और क्या बरामद हो सकता है? हुकूमत इसमें जीत जाएगी या फिर अपोजिशन का पलड़ा हमें यहाँ पर भारी नजर आ रहा है? इसके ऊपर भी हारून साहब से बात करेंगे। हारून साहब से बड़ी तेजी के साथ तब्दीलियां आ रही हैं, मैं उसके ऊपर तो बात करूंगी, मगर पाकिस्तान के हिस्से में जो बहुत बढ़िया, ये मैं कहूँगी एजाज से कम नहीं है कि पाकिस्तान के हिस्से में मेज़बानी आई है OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल की। एक अहम नुक्ता यह है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा को क्यों मदऊ किया गया? तो मुस्लिम ममालिक की कौंसिल थी, उनका इजलास था, तो चीनी वज़ीर ख़ारजा का यहाँ पर क्या काम है? देखो ना, सिर्फ चीनी वज़ीर ख़ारजा को मदऊ नहीं किया गया, उससे पहले कई और वाक़यात भी हुए। उस पे रूस की अमेरिका की हमायत नहीं की, रूस की मुखालफत नहीं की उसके मसले पे जंग हो रही है जो। अच्छा, फिर जो बाइडन के टेलीफोन नहीं सुना अमारात वालों ने भी और सऊदी अरब वालों ने भी। ये बड़े वाक़यात हुए। चीनी वज़ीर ख़ारजा एक अलामत है कि एक बदलती हुई दुनिया है। ये कॉन्फ्रेंस एक ऐसे मौके पे हो रही है जब दुनिया बदल रही है। जैसे कल मैंने कहा था, यक कुतबी नहीं रही, ये एक सुपर पावर की दुनिया नहीं रही है। एक जमाना वो था कि सीनियर बुश ने कहा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, दुनिया का हम नया निजाम बनाएंगे, यानी खुदा ही बन गए थे ना। जब कोई खुदा बन जाता है तो फिर जैसा कुरान करीम में है कि हम किसी कौम को उस वक्त पकड़ते हैं जब उसे अपनी मईशत पर नाज हो जाता है। घुमंड तो था। तो चीनी वज़ीर ख़ारजा को बुलाया है, जब उन्होंने जो बाइडन का फोन सुनने से इनकार किया, इसका तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था बैक वक्त 2 मुल्कों ने, और प्यूटन से राब्ता किया। तो इसका मतलब है अब एक ज़हनी सहारा मौजूद है। अलावा इसके कि मुसलमान खुद अगर इकट्ठे हों तो फिर तो बहुत बड़ा मौजज़ा हो जाए, तारीखी तब्दीली रूनमा हो जाए, और यही मुस्लिम अवाम चाहते हैं। लेकिन हुक्मरान कमजोर हैं। ताकत तो एक नफ्सियाती चीज होती है। अगर आप ताकतवर महसूस करते हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, कुछ तवक्कल है, कुछ अपने आप पे एतमाद है, खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं, खतरात तो मोल लेने पड़ते हैं, तो आप ताकतवर हैं। और अगर आप दब गए, नफ्सियाती तौर पर कमजोर हैं, या आपको मफादात ने कमजोर कर दिया है, आप हिम्मत नहीं दिखा सकते, सहूलत पसंद है, तायुश पसंद है, जैसे हमारे अशराफिया है, हमारी मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप है तकरीबन सारी चंद एक के सिवा, तो बहुत ही कम मुस्तस्नियात हैं, तो फिर आप कमजोर पड़ जाते हैं। देखिए, एक MPA थे, ये मौका में नहीं है, लेकिन ये मैं इंस्पायर करने के लिए लोगों को बता रहा हूँ। एक मुश्ताक साहब गालबन करने में नाम ज़हन में नहीं आ रहा, जमात इस्लामी के एक MPA थे, वो सेनेट का एक इलेक्शन था, तो उन्होंने कहा, अप्रोच किया किसी ने कि पैसे ले लें और आपका वोट का तो पता ही नहीं चलेगा किसी को, एक वोट MPA का, पंजाब असेंबली का। उन्होंने कहा हाँ मैं पैसे लेने के लिए तैयार हूँ। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा एक छोटी सी शर्त है, वो बड़े खुश हुए, भैया इतनी आसानी से ही मान गया। उसने कहा मैं पैसे लेने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं ऐसी जगह पैसे लूंगा जहां अल्लाह ना देख रहा हो। सही बात खत्म हो गई। वो स्ट्रांग है ना कि भाई दौलत की मुझे क्या है, रिस्क तो अल्लाह ने मुकद्दर जो किया है, मैं हराम का रिस्क क्यों खाऊं। तो ये नफ्सियाती तौर पे, और ये दुनिया बदल रही है। चीनी वजीर, चीन है, रूस है, और करेंसी जो है वो डॉलर की वो नोयत नहीं रहेगी, और मुमकिन है कि बिल्कुल यकसरी कभी न रहे, यानी इस वक्त भी डॉलर की वो वक़्त तो नहीं रहेगी। उन्होंने अरबों से क्या कहा कि तेल की पैदावार बढ़ा दें और कीमतें कम कर दें। कमाल है, आपके एक आदमी से कह रहे हैं कि अपना माली नुकसान करें हमारे मफादात के लिए। उन्होंने कहा क्यों करें। लेकिन ये है कि वो अभी बहुत तब्दीलियां होंगी। देखिए, जर्मनी अब कतर से गैस की बात कर रहा है, मुझे पता चला, तो कतर की बात कर रहा है, यानी आप मीडिया में आया, पता चला बराजील को खुफिया तो नहीं है, महंगी पड़ेगी ना। तो यूरोप का उसका तो कोई 50% गैस का लगभग इन्हसार है रूस पे,
تو وہ کیا کرے گا؟ باقی یورپ بھی کیا کرے گا؟ گیس مہنگی ہوگی، یہاں سے پہلے -140 پہ جمائیں گے، پھر لے جا کے پھر اس کو گیس میں تبدیل کریں گے. جی تو یہ ایک بڑا تاریخی موقع ہے. پھر عمران خان نے جو باتیں کی ہیں وہ بھی اہم ہیں. بالکل بالکل اس پہ کرتے ہیں بات اسلامک. ٹھیک ہے، لیکن ہارون صاحب جس طرح سے آپ نے بات کی کہ 57 مسلم ممالک ہیں، اس میں آپ نے رشیا کے حوالے سے بات کی، جس طرح سے میں نے چائنا کی بات کی، مٹھی اگر ایک مسلم ممالک یہ مل کر بن جائیں تو یقینی طور پہ ان کی طاقت کو توڑنا ناممکن ہوگا، ان کو کھولنا ناممکن ہوگا. مگر کیا اگر یہ ایک نئے بلاک کی طرف چل رہے ہیں تو اس میں چائنا اور رشیا کی مدد کی بھی متلاشی ہے کہ ان کی مدد سے یہ بلاک تشکیل دیا جائے گا؟ وہ سچویشن فیصلے کیا کرتی ہے. ہمیشہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ سیاست میں سچویشن کی اہمیت ہے. جیسے کسی کے مفادات ہوں گے، حالات جس رخ میں بہیں گے، جس طرف سچویشن جائے گی، تو اس میں جن کے مفادات مشترکہ ہوں گے وہ اکٹھے ہوں گے. دیکھیں نا، وہ عمران خان کو فون ہی نہیں کیا. بھائی فون کرنا کیا ہوتا ہے؟ اور کہا میں عربوں سے بات نہیں کرنا چاہتا، میں ان کو پسند نہیں کرتا. بھائی وہ تو باہر لوگ اقتدار میں آنے کے بعد بالکل ہی بدل جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، تو ہمیں بھی پہلے بھی محمد بن سلمان نے، پرنس محمد بن سلمان نے بیان دیا تھا کہ آپ نہیں بات کرنا چاہتے یا آپ ہمیں پسند نہیں کرتے تو ہمیں بھی آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. دنیا دیکھو جب بدلتی ہے تو اس کے مطابق بدلنا پڑتا ہے. جو درخت اکڑے کھڑے رہتے ہیں وہ آندھی میں گر جاتے ہیں. جن درختوں میں لچک ہوتی ہے وہ زندہ رہتے ہیں. لچک کی ضرورت ہوتی ہے. ویسے برطانیہ نے اچھا بھی ڈرا کیا نسبتاً. امریکی ممکن اتنی دانائی کا مظاہرہ نہ کر رہے ہیں کہ وہ گھمنڈ اب بھی ہے. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ چین کو دبا لیں گے. ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اندازہ لگائیں چین کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ کو قیمت ادا کرنے پڑے. چین کیا قیمت ادا کرے گا؟ قیمت تو آپ ادا کریں گے. روس کے لیے مشکلات ہوں گی بہت، اس وجہ سے گزرنا ہوگا. لیکن روسی بڑے سخت جان ہیں. یہ تاریخ میں پہلی بار نہیں ہے تو اس طرح کے کرائسس کا انہوں نے نیپولین کا سامنا کیا، انہوں نے ہٹلر کا کیا ہے. وہ دی عظیم جنگوں لڑے ہیں، انہوں نے ملک کا بڑا حصہ کھویا. وہ جرمنوں سے لڑتے رہے، وہ ترکوں سے لڑتے رہے، وہ بڑی مفتاح سے گزرے. وہ بھی ٹف ہیں، چینی ان سے بھی زیادہ ٹف ہیں. بالکل وہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. مسلم ممالک میں اگر یہ شعور پیدا ہو جائے، یہاں تو بادشاہت مسلط ہے نا، جہاں سو کارڈ جمہوریت ہے وہاں بھی ایک طرح کی بادشاہت ہے. یہ شعور جس دن آ گیا نا اور رسول اللہ کی امت اکٹھی ہوگی تو اس سے بڑی تو کوئی طاقت پھر روئے زمین پہ نہیں ہے. لیکن وہ اکٹھا نفرت میں نہیں کرنا، اکٹھا کرنا ہے مثبت مقاصد کے لیے، نیک مقاصد، اچھے مقاصد کے لیے، بنی نوع انسان کی بھلائی کے لیے. کسی کو زیر کرنے اور تنگ کرنے اور تکلیف دینے اور دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے نہیں. اسلام کی یہ غرض نہیں ہے. اسلام کی غرض ہے دنیا کو اللہ کی طرف بلایا جائے، اللہ کے رسول کی طرف بلایا جائے، سچائی کی طرف بلایا جائے، خیر خائی. رسول اللہ نے فرمایا دین کیا ہے؟ خیر خائی ہے. لیکن اکٹھے ہوں تو یہ ان کے وسائل ہوں، ان کی افواج بنا سکتے ہیں. بھائی یہ میں نے یہاں ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ $10 بلین کے، $2 بلین کے، $12 بلین کی بلڈنگ ہے. وہ بھئی یہ پیسہ تم نے سائنس ٹیکنالوجی پہ لگایا ہوتا، آرمی پہ لگایا ہوتا، ریسرچ پہ لگایا ہوتا، انجینئرنگ پہ لگایا ہوتا تو تمہاری نسل. مگر وہ آزادی میں ہوتا ہے، وہ پوری آزادی ہو، ڈسپلن بھی ہو جس کے ساتھ پورا. یہ امت جب میں شعور جب پیدا ہوگا یہ اٹھے گی ایک دن. یہ تو اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، ان کا فرمان ہے. ان کی ساری پیشین گوئیاں سچی ہو گئی. ان کی ایران والی پوری ہو گئی، روم والی ہو گئی، تاتاریوں والی. ان کا تو نام لے کے کہا تھا نا، صحیح ایران روم کا تو نام لیا تھا. تاتاریوں کے بارے میں کہا تھا ڈھالوں کے چہروں والے، ان سے مشابہت رکھتے ہیں. ان کو میری امت شکست دے. پھر کہا دجال کو شکست دے گی. تو دجال یہی ہے نا. اور یہ بھی کہا تھا کہ ان میں سے پہلے جو لوگ لڑیں گے وہ فاسق ہوں گے، وہ ہاریں گے. 1/3 مل جائیں گے. جب ملے ہوئے ہیں، اب دل تو اس وقت چاہتا ہے ان کا نام بھی لے لوں، لیکن نام نہیں لیتا. اور جو باقی جو 1/3 ہیں وہ پھر اٹھ کر کھڑے ہوں گے اور غلبہ پائیں گے. ساری دنیا کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو لازماً صحیح ہونا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہارون صاحب چلیے OIC سے متعلق اور مسلم ممالک کے حوالے سے میں بات کروں گی، مگر کچھ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے میں چاہ رہی ہوں کہ اس کے اوپر بھی گفتگو ہو جائے. جب رشتہ مانگا، رشتہ طے ہو گیا، ہاں ہو گئی، تو بار بار مولانا MQM سے کیوں مل رہے ہیں؟ زرداری صاحب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹے میں ملاقات ہو سکتی ہے. تو کیا ہاں نہ میں بدلنے والی ہے؟ نہیں منگنی ہوگی تو نکاح بھی تو پڑھنا ہے نا. پکا کرنا ہے اس کو، سالڈ کرنا ہے. اچھا یہ تو خیر ایک آن لائٹر نوٹ بات یہ ہے کہ تفصیلات طے کرنی ہوتی ہیں. مثلا وہ 2 وزارتیں چاہیں گے شپنگ کی، اور اسی طرح کی ایک اور وزارت تھی وہ اس کو وہ مانگ رہے ہیں. دوسری میرے ذہن میں نہیں آ رہی
ایک تو شپنگ کی مانگ رہے ہیں، ایک میرا خیال ہے پروڈکشن کی، تو کیونکہ وہ اس کا کراچی سے تعلق ہے ان چیزوں کا، تو وہ اپنے لوگوں کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں۔ صوبے میں کون سی وزارتیں ہوں گی، گورنر کون ہوگا، یہ وہ اگر وہ جیت گئے ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ 100% یقینی ہے ان کا جیت جانا۔ صحیح۔ اچھا اسی طرح پنجاب کا طے کرنا ہے، بھائی چیف منسٹر تو ہوں گے پرویز الہی، لیکن کابینہ تو نون لیگ کے لوگوں پہ مشتمل ہوگی نا، ایک تو پیپلز پارٹی کے دانے بھی ہوں گے اس میں چھوٹے۔ تو پھر یہ ہے کہ مولانا جو ہے نا، یہ چونکہ ان میں سے سب سے زیادہ جو ہے نا جوڑ توڑ اور سوجھ بوجھ اور سودے بازی، کیونکہ ان کی زندگی تو اسی میں گزری ہے نا، چھوٹی سی پارٹی کے ساتھ۔ ان کے والد کے پاس 6 سیٹیں تھی سرحد اسمبلی میں، اور وہ چیف منسٹری لے لی تھی انہوں نے، اور دھڑلے سے کی تھی چیف منسٹری، جب تک کہ پھر وہ انہوں نے چھوڑ نہیں دیا استعفیٰ، جب بلوچستان کی حکومت برتر ہوئی۔ تو جوڑ توڑ کے اس طرح باریک بینی کیا، یہ ہیں خانہ بدوش، اور خانہ بدوش کے 3 نسلیں پہلے انہوں نے مائگریٹ کیا ہے برے سے ڈیرہ اسماعیل خان میں، وہاں سے غزنی سے۔ تو یہ ان کے حسیات بہت تیز ہوتی ہیں، باریکیوں کو بہت سمجھتے ہیں، دماغ بہت لڑاتے ہیں۔ عمران خان نے اس پہ ایک کتاب بھی لکھی ہے خانہ بدوشوں پہ، وہ بھی پڑھیں کسی وقت۔ ٹھیک ہے۔ ابھی آپ پرویز الہی صاحب کے دوبارہ بات کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب تو وہی ہوں گے، کیا آپ ہارون صاحب آج بھی ابھی اس لمحے بھی اپنی اس بات پر قائم ہے کہ کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مفاہمت ہو گئی ہے؟ کیا صرف وزارت کے اوپر معاملہ طے ہوا ہے یا شرطیں کچھ اور بھی ہیں؟ نہیں شرطیں وہ ہمیں بتائیں گے کوئی، یہ تو چھن کے جو اطلاعات تھی، معاملہ تو ان میں طے ہو گیا۔ یہ دونوں طرف کے پیپلز پارٹی والے بھی کہہ رہے ہیں، مولانا ایم کیو ایم کے بارے میں بھی کہا نا کہ جلدی ہماری حمایت کا اعلان کرے گی، تو اب اعلان آج کیوں نہیں کر رہی تھی؟ تفصیلات طے ہو رہی ہیں نا۔ یہ بڑے ہارڈ بارگینر ہوتے ہیں سیاستدان، یہ سخت ترین کاروباریوں سے بھی زیادہ ہارڈ بارگینر، کیونکہ یہ پوزیسو ہوتے ہیں۔ صحیح۔ یہ ایک کاروباری آدمی تو پھر دیکھتا ہے کہ چلو اگر سودا زیادہ منافع نہیں ہو رہا تو کم منافع سے ہی کوئی دوسرا سودا کر لیں گے، مگر یہ اقتدار جو ہے اس میں تو ہوس بہت شدید ہوتی ہے انسان کے اندر، غلبے کی جبلت ان آدمی کو تنگ کرتی ہے بہت۔ تو یہ ان کے ساتھ بھی معاملہ طے ہوگا، چودھری صاحبان کے ساتھ بھی معاملہ طے ہوگا۔ ابھی تو آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے بارے میں پوچھیے گا، اس کا بھی آپ سے عرض کروں گا۔ تو یہ تفصیلات پنجاب کی طے ہوں گی، پختونخوا میں بھی ان کی کوشش ہوگی الٹا دیں، آزاد کشمیر میں بھی، گلگت بلتستان میں، بلوچستان والوں کے ساتھ معاملہ طے کریں گے۔ پھر یہ اس عرصے میں ایک بڑی کوشش کریں گے کہ ایٹ ایز رکھیں اسٹیبلشمنٹ کو، ان کو کہیں کہ بار بار میسج جو آپ کہیں گے کریں گے۔ پھر باہر کے کچھ لوگ بھی انوالو ہوں گے، ہمارا اندازہ تو یہی ہے جی، اس کا تقرریوں سے اندازہ ہوگا۔ مثلا جن اخبار میں سے کچھ ہیں جن کے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے، برطانیہ، امریکہ سے، بھارت سے تعلقات ہیں، صحیح، وہ دیکھیں گے کہ ان کو عہدے دیے جاتے ہیں نہیں دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں گے جن گروپوں نے حمایت کی ہے میڈیا گروپس نے، ان کو کیا ابلائز کریں گے، ٹھیک ہے، میڈیا پالیسی بنے گی، کس کو کیا عہدہ ملتا ہے، کون اکاموڈیٹ ہوگا، کئی بہت ساری چیزیں طے ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک اور بھی بڑی اہم خبر ہے جس کی کچھ ڈیٹیل سامنے آئی ہے، اس خبر سے متعلق آپ کیا کنفرم کر رہے ہیں ہارون صاحب؟ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس اس کے اوپر آپ سے بات کروں گی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، بریک پر جانے سے پہلے خبر کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، ایک خبر منہر فراقین میں سے ایک نام آ رہا ہے احمد حسین ڈیہڑ صاحب کا، ان کے موقف کی تو میں بات کروں گی، مگر خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ آپ نے انہیں دلایا تھا، ایک اخبار یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ نہیں، میں نے نہیں دلایا تھا، میرے پاس وہ تشریف لائے تھے، انہیں کچھ اور لوگوں نے ان کی مدد کی تھی، تھوڑی سی میں نے بھی کی تھی، تو وہ خیر اس کی کیا اہمیت ہے، اصل میں وہ اب انہوں نے تو موقع بدل لیا ہے، وہ تو لگتا ہے کہ صرف ناراض تھے، اور خاندان نے بھی ویسے ان پہ دباؤ ڈالا، خاندان ان کا اچھا ہے، معزز لوگ ہیں ان کے خاندان میں بات بہت، تو ان سے کہا بھی نہ کریں، انہوں نے کہا میں تو صرف ناراض ہوں، میں ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں جاؤں گا، میں عمران خان کا ساتھ دوں گا۔ ہوا یہ ہے کہ وہ جو ڈوگر صاحب ہیں، عامر ڈوگر صاحب، وہ ڈیولپمنٹ وہ تیز ترار ہیں ذرا، تو علم الاسماء کی روح سے عامر جو ہے وہ بہت متحرک زیادہ ہوتا ہے، تیز ترار بھی ہوتا ہے، تو وہ اپنا لے گئے، ان کو پوچھا ہی نہیں، وہ سادہ سے آدمی ہیں، تو وہ تو اپنا جو ہے وہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو نہیں، عمران خان کے خلاف ووٹ نہیں ڈالوں۔
ٹھیک ہے. ویسے پاکستان کی سیاست میں ہارون صاحب ہر لمحہ چیزیں بدل رہی ہیں، کیونکہ جسٹس وجی الدین صاحب کے بارے میں یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے مخالف ہیں، مگر جو وہ بات کر رہے ہیں وہ یقینی طور پہ اس پہ ہمیں بھی بات کرنی چاہیے، آپ کا تجزیہ چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ جو منحرف اراکین ہیں ان کے ووٹ نہ گنے جائیں باوجود اس کے کہ وہ پی ٹی آئی کے مخالف ہیں. نہیں، مخالف تو ہیں، مگر ایک آنریبل آدمی ہوتا ہے وہ مخالفت میں اس حد تک نہیں جاتا کہ اپنی رائے بدل لے. اور رائے میں خیانت جو ہے تو بہت بڑی بری خیانت ہے نا. صحیح. تو وہ دیکھیں، وہ اختلاف نے عمران خان سے اس بات پہ ہے جو الیکشن ہوئے تو وہ فیئر نہیں ہوئے تھے، اس پہ انہوں نے اپنی ججمنٹ دی، انہوں نے ان کو پارٹی سے الگ کر دیا. مگر ہیں تو وہ جج ہی نا، وہ جج کی حیثیت سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ منحرف ہو گئے، آئین کی سپیرٹ یہی ہے. صرف وہی نہیں، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں. کچھ لوگ ٹیکنیکل چیزوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، کچھ سپیرٹ کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. قانون دان دو طرح کے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس سپیرٹ کی روح سے، سپیرٹ قانون کی ہے کہ وہ منحرف ہو چکے، لہذا اگر اسپیکر ان کے ووٹ نہ گنے اور انہیں چیلنج ووٹوں میں شمار کرے کہ بھئی ان کو چیلنج کیا گیا ہے، چیلنج ووٹوں کا فیصلہ پھر ظاہر ہے عدالت کرے گی، جو میں ان کے موقف سے سمجھ سکا ہوں. تو وہ انہوں نے ایک بڑی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کیا اور اس پہ وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ بھئی ان کی رائے ہے، اپنے مخالف کے حق میں وہ رائے دے رہے ہیں جس کو وہ ناپسند کرتے ہیں. تو یہ ایک بڑی داد کی بات ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بڑی عالی ظرف آدمی ہے. ٹھیک ہے، چونکہ ان کی رائے تو قانونی نوعیت کی ہے. درست. چونکہ منحرف اراکین کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں ہارون صاحب، اور وہ بار بار یہ تمام اراکین کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی پیسہ نہیں لیا، ہم نے اپنے ضمیر کے حساب سے فیصلہ لیا کہ ہم نے کس طرف کھڑے ہونا ہے. اسد عمر صاحب ایک اور بات کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت موجود ہے کہ انہوں نے کس طرح سے کہاں اور کیسے پیسے لیے ہیں. ان کے اس دعوے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، سب نے پیسے نہیں لیے ہوں گے، یہ سادہ سی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے. کچھ لوگوں کو منصب، پیسوں کی خواہش نہیں ہوتی، منصب کی خواہش ہوتی ہے. میں آپ سے ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کے لیے مقبولیت اور منصب زیادہ اہم ہوتے ہیں. مقبولیت سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے، منصب اہم ہوتا ہے. نقد روپے ان میں سے بعض نے ممکن ہے لیے ہوں. اور اگر اسد عمر کہتے ہیں تو اسد عمر ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو قصہ گھڑ کے سنائیں، تو ان کے پاس کوئی ثبوت ہوں گے. باقی یہ ضمیر جو جاگا ہے نا، یہ سمجھ نہیں آتی ضمیر کس بات پہ جاگا ہے. کسی پالیسی پہ اختلاف تھا تو اس کو پہلے بھی اظہار کیا ہوتا. ہاں، یہ کہ ناراض ہو گئے، ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں ملا، خان صاحب نے انہیں اہمیت نہیں دی، یہ بات تو قابل فہم ہے. یہ بھی قابل فہم ہے کہ بعد نے پیسے نہ لیے ہوں. لیکن یہ ضمیر کیا کس کے جاگا؟ بھائی آپ نے اس پارٹی کے مطلب راجہ ریاض ہیں، 18,000 ووٹ انہوں نے لیے تھے، صوبائی اسمبلی کا تھا ویسے، تو اب وہ لے لیں، مطلب وہی ان کی مقبولیت برقرار ہو تو وہ لے لیں گے 30,000 35,000 40,000 ووٹ لیں گے. ادھر 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لیے تو وہ پی ٹی آئی کے ووٹ تھے نا. ان کا کیا ضمیر جاگا؟ جو ان کی ویڈیو آڈیو لیک ہوئی اس میں وہ کہتے ہیں میرا کام کوئی نہیں ہوا. پہلے وہ کہتے تھے جہانگیر ترین کے ساتھ زیادتی ہوئی. اصل میں بیچ میں بات کیا ہے، سادہ سی ہر اخبار نہیں سمجھ سکتا ہے. ہم تو ان سیاستدانوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان کے تیور کچھ نہ کچھ پہچانتے ہیں کہ بھئی مجھے وزارت نہیں دی، مجھے اہمیت نہیں دی، ڈیولپمنٹ فنڈ بھی نہیں دیے، میرے ساتھ لاڈ پیار نہیں کیا. اب نواز شریف صاحب جو ہے نا یہ بات سمجھتے ہیں، شہباز شریف بھی سمجھتے ہیں، جسے کام لینا ہو لاڈ پیار کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، گلے لگاتے ہیں، اس کا حال پوچھتے ہیں. تو خان صاحب کا تو مزاج یہ نہیں ہے، وہ تو ایک ایڈمنسٹریٹر کی طرح ایکٹ کرتے ہیں. اور جناب والا اب تو وہ ایک اور پلان کر رہے ہیں بلاول کو وزیر اعظم بنانے کا، وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. بتا دیجئے، بات کر دی، بتا دیجئے. لیکن وہ پلان یہ ہے، دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، یہ اکٹھے نہیں ہیں. یہ الیکشن کچھ عرصے بعد جب حکومت بنے گی آپ کو پتہ چلے گا یہ اکٹھے ٹکٹیں نہیں جاری کر سکتے. الیکشن کے بعد پھر دوبارہ حکومت بنانے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں. ان کا پلان کیا ہے؟ بہت انڈرسٹینڈنگ ہے چودھری صاحب میں، چودھری پرویز الہی صاحب میں اور زرداری صاحب میں، ٹھیک کہ بھائی وہاں سے ہم کچھ زیادہ سیٹیں جیتنے کی کوشش کریں، ایم کیو ایم کی ہیلپ لیں کراچی میں، کیونکہ وہ انہیں نقصان تو انہیں پہنچا ہے پی ٹی آئی سے، تو ایم کیو ایم کی ہیلپ کریں، انہیں مالی مدد بھی دیں، انہیں جو سپورٹ دیا وہ کچھ سیٹیں لے لیں. کچھ پیپلز پارٹی زیادہ سیٹیں لینے کی کوشش کرے سرائیکی بیلٹ میں، چودھری صاحبان وہ مل کے منحرفین کو جو ہے ٹکٹ دیں اور یہ کوئی سیٹیں کوئی لے لیں 60 70 80 مل کے ساری 90 لے لیں
تو پھر کچھ اور لوگوں کو مولانا فضل الرحمان کو ساتھ ملا کے تو اس میں یہ ہے کہ بلاول وزیر اعظم بن جائے اور چودھری پرویز الہی مستقل وزیر اعظم بن جائے. لیکن یہ تو ایسا منصوبہ ہے نا شیخ چلی کا, بلاول میں وہ انگریڈینٹس ہی نہیں ہے. پنجاب اسے ووٹ نہیں دے گا اور اس کو وزیر اعظم بنایا گیا تو پنجاب جو ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا. یہ نہیں پنجاب اس کو گوارا, پختونخوا بلوچستان اور شہری سندھ اس کو گوارا نہیں کر سکتا, اور ایم کیو ایم اسے گوارا کرے گی تو اس کی قیمت چکائے گی. اس لیے کہ پیپلز پارٹی نے کراچی کے ساتھ بہت ظلم کیا, اتنا ظلم کیا ہے کہ تاریخ لکھی جائے گی کہ تو لوگ حیرت زدہ رہ جائیں گے. نوچ نوچ کے کہا ہے کراچی کو. تو یہ ان کا یہ منصوبہ ہے اس کو. اچھا پھر یہ وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک محل میں دو بادشاہ تو نہیں رہ سکتے, ایک گدڑی میں دو فقیر تو سو سکتے ہیں, ایک محل میں دو بادشاہ تو نہیں رہ سکتے. تو ابھی تو دھچکا لگے گا خان صاحب کو, ابھی اور لوگ چھوڑیں گے جب ان کی حکومت اگر چلی گئی, اگر بچ بھی سکتی ہے. بعض حضرات یہ کہہ رہے ہیں, بھائی نجومی کہہ رہے ہیں, اگرچہ ہم نجومیوں کے کہنے پہ رائے نہیں دیتے کہ بھائی بچ جائیں گے. اچھا وہ اگر چلے گئے تو پھر یہ اپنا آزاد کشمیر کی حکومت میرا خیال ہے کہ مہینہ ڈیڑھ مہینہ سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتی, شاید اس سے پہلے, چونکہ ان کی تعداد کافی ہے اپوزیشن کی. تو ادھر کچھ لوگ پی ٹی آئی میں تو آپ کو پتا ہے ٹکٹ دیتے ہوئے تو احتیاط برتتے نہیں ہیں, خواتین کے ٹکٹ دینے میں احتیاط نہیں برتی. وہ جو تھے گنڈا پور صاحب, ان کو کیا پتا آزاد کشمیر کے کون لائل ہے کون ڈس لائل ہے. بہت سی چیزیں بھی ہوں گی, انفولڈ ہوں گی. میرا خیال یہ ہے کہ فائنلی پھر الیکشن کی طرف ہی جائیں گے, اور اس پہ خبر آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں. اچھا بہت بڑھیا آپ نے خبر دے دی ہے. میرے پاس صرف 1 منٹ ہے ہارون صاحب, اور 3 اہم سوال رہے گا نا. آخری 1 منٹ ہے, 3 سوال ہے, پھر مجھے بریک پر فوری طور پہ جانا ہوگا. ہارون صاحب جلدی جلدی, آپ نے خواتین کی بات کی ہے, یہ زیادتی ہوگی اگر میں مریم صاحبہ کی بات نہ کروں. وہ بیمار ہیں, انہوں نے بہت بڑا جلسہ کرنا تھا, کروڑوں روپیہ اس کے اوپر خرچ ہوا, مگر وہ شدید بیمار ہے, اس کے حوالے سے ضرور بات کریں. میری اطلاع کے مطابق کوئی نے بخار نہیں تھا. اس خاندان میں یہ روایت ہے, اچھا بلا تکلف غلط بیانی کرتے ہیں, تیز بخار اچانک ہو گیا. وہ شہباز شریف نہیں چاہتے, اندازہ یہ ہے, انفارمیشن بھی تھوڑی بہت ہے, کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ نمایاں ہوں اور وہ جو ہیں کوئی ایسی بات کہہ دیں جس سے پرابلم پیدا ہو, کیونکہ ان کو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرنے کی. وہ خود کو ان کو بہادر ثابت کرنے کا جنون ہے, جو کہ وہ بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے مجھے ہارون صاحب. فوری طور پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس OIC کے حوالے سے بھی اپنی گفتگو کو کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. پاکستان کی میزبانی میں اس وقت 2 روزہ OIC وزرائے خارجہ کونسل کا 48واں اجلاس جاری ہے, اور اس اجلاس سے متعلق بات کرنے کے لیے اس وقت سینئر تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کے قیمتی وقت کے لیے بے حد شکریہ. اعجاز اعوان صاحب مجھے یہ بتائے گا, پاکستان کو OIC وزرائے خارجہ کونسل کی میزبانی ملنا کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے اس کی صدارت مل جانا؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کا ڈپلومیٹیکلی اینڈ پولیٹیکلی ایک بڑا اچھا اور خوشائند ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ OIC کا آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کی صدارت کا ملنا یہ ایک اعزاز ہے, اور یہ پرٹیکولرلی اس وقت پہ ہوئے ہے جبکہ ایک طرف ہم 75th پاکستان ڈے منا رہے ہیں, دوسری طرف یونائٹڈ نیشن میں جو ایک بہت اہم ریزولوشن پاس ہوا ہے اور 15 مارچ کو اسلامو فوبیا کے خلاف دنیا بھر میں منایا جانے والا دن قرار دے دیا گیا ہے. اور یہ جو اس کا آغاز تھا یا اس کی جو تحریک تھی وہ شروع کی تھی پرائم منسٹر آف پاکستان نے, اور انہوں نے انٹرنیشنل فورم پہ اس کو اٹھایا تھا. تو ان 3 اعتبار سے اگر آپ دیکھیں, اور پھر جن مسائل سے اس وقت مسلم امت دوچار ہے, ان انوائرمنٹ میں صدارت ملنا ایک بہت بڑی, میں سمجھتا ہوں, ڈپلومیٹک کامیابی ہے, ایک لینڈ مارک اچیومنٹ. صحیح ہے. لیکن ٹھیک ہے, لیکن اعجاز اعوان صاحب آپ نے جو بات کی بالکل درست بات ہے. جو تھیم ہے اس وزرائے خارجہ کونسل کے حوالے سے وہ ہے اتحاد ہے, انصاف ہے, اور ترقی کے لیے شراکت داری ہے. مسلم امت تو بہت سارے ایسے محاذ ہیں جن پر ہمیں ایک نظر نہیں آتی, اور پھر اس قسم کی اس کی کونسل کی صدارت مل جانا پاکستان کے لیے بہت بڑی ذمہ داری بھی آ گئی ہے پاکستان کے کندھوں پر. صرف یہ باتیں رہیں گی, ایک اسلامو فوبیا کے معاملے پر جو کامیابی حاصل ہوئی ہے, کیا اسے ہی کافی سمجھا جائے گا یا بھی بہت کچھ کرنا بھی باقی ہے؟
میرے خیال میں بالکل آپ کے سوال میں ہی جواب موجود ہے کہ کرنا تو بہت کچھ باقی ہے، لیکن اس وقت جب کہ اسلاموفوبیا یا مسلمانوں کے خلاف پوری دنیا میں جو ایک لہر اٹھی ہوئی ہے، آپ دیکھیں یمن میں کیا ہوا، سیریا میں، عراق میں، لیبیا میں، اور ابھی جو ہندوستان کا جس کا آج ذکر کیا گیا، وہاں پہ جو ہیڈ سکارف پہن کے جانے والی اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی اینڈ کالج اسٹوڈنٹس، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے، اسی طرح ویسٹرن کنٹریز میں، فرانس میں جو ایک ویو چلی تھی اس حجاب کے خلاف، ان تمام مسائل کو دیکھتے ہوئے اگر تمام کنٹریز ایک فورم پہ بیٹھ کے، ایک تو اسلاموفوبیا کا ایشو دنیا میں ریکگنائز ہو گیا، کوئی بھی ایشو جب ایک دفعہ ریکگنائز ہو جائے تو اس کا حل ڈھونڈنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا بھی اس فورم پہ ذکر کیا گیا کہ یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ باقی مسلم ممالک میں ہوا، جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، اس پر ہمیں بحیثیت امہ آواز اٹھانی ہے۔ اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنے ایڈریس میں جو ایمفسائز کیا جس بات کو کہ چاہے وہ کیریکیچرز ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف، یا اوورآل اسلاموفوبیا ہو، یا جو نیوزی لینڈ کی مسجد میں جو ذکر کیا گیا، اور 15 مارچ کے حوالے سے ہی اس دن کو جب چنا گیا، تو میں سمجھتا ہوں ایک ایشو ایڈریس ہو گیا، جسے ہم کہتے ہیں نا، اس کو بورڈ پہ لا دیا گیا، ریڈار پہ آ گیا ایک ایشو۔ تو پھر ان مسائل کے حل کے لیے جب یہ مزید اجلاس ہوں گے، مزید ملک اکٹھے مل بیٹھیں گے، تو شاید ہم بہت بہتری کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں گے، اگرچہ کرنے کو بہت کچھ باقی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اعجاز امان صاحب، OIC کے حوالے سے یہ عام تاثر پایا جاتا تھا کہ پورے مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان کی نمائندگی کرنے کے لیے لیڈر اس کے اندر موجود ہے، مگر اس کے باوجود آپ نے جس طرح سے عراق کے حوالے سے بات کی، آپ نے یمن کے حوالے سے بات کی، افغانستان کے حوالے سے بھی کونسل کے اندر بات ہوئی، کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی، فلسطین کے حوالے سے بات ہوئی، مسلم امہ جو اپنا رول پلے کر سکتی تھی وہ نہیں کر پائی۔ کیا ہمیں اب کی بار بھی مزید سنجیدگی سے اس معاملے کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا، یا باتیں صرف خطابوں تک باقی رہ جائیں گی؟ دیکھیں، اصولاً تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ تمام مسلم ممالک مل کے بیٹھے ہیں، اور جس طرح یونائٹڈ نیشن ایک فورم ہے، یا جس طرح نیٹو ڈیفنس ریلیٹڈ ایک فورم ہے ویسٹ کا، اگر ہم اس کو اپنا ایک اس مسلم کنٹریز کا ایک فورم جو آلریڈی وجود میں آ چکا ہے، اگر یہاں سے ایسے ریزولوشنز پاس ہوں، تو پھر ان جو ممالک ہیں 56 کے قریب پاکستان مسلم ممالک، یہ ہائیڈرو کاربن کے حساب سے، معیشت کے حساب سے، باقی کنٹریز کو روزگار دینے کے حساب سے، ان کا بہت بڑا انفلوئنس ہے دنیا کی پولیٹکس میں، ہو سکتا ہے مزید اگر یہ متحد ہو کر آگے بڑھیں، اور اس پلیٹ فارم پہ اگر ایسے ریزولوشنز پاس ہو جائیں، جس طرح عراق پر حملہ آور ہوئے تھے ویسٹرن کنٹریز، امریکہ نے انہیں لیڈ کیا، پھر جس طرح سیریا میں ہوتا رہا، یا جو آج یمن میں ہو رہا ہے، اگر ان کو ڈومیسٹک میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ OIC کے پلیٹ فارم پر ان کا حل تلاش کیا جائے، تو شاید ہم انسانیت کی بھی بہتر خدمت کر سکیں گے، اور مسلم امہ کے جو ممالک ہیں ان میں امن قائم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ڈفرینسز بہت بڑے ہیں، لیکن ایسے ڈفرینسز نہیں ہیں جن کا حل تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، اعجاز امان صاحب، بہت سارے سال گزر گئے جب OIC کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ وہ اس قدر فعال نہیں ہوئی جس قدر اسے ہونا چاہیے۔ آپ نے بالکل آغاز پر عمران خان صاحب کی تعریف بھی کی کہ عمران خان صاحب وہ واحد لیڈر تھے جنہوں نے اسلاموفوبیا کے حوالے سے پوری تحریک اٹھائی، اور اس کے حوالے سے قرارداد منظور ہوئی۔ 15 مارچ کا ایک دن تھا جو کہ مختص کر دیا گیا اسلاموفوبیا کے اگینسٹ، جس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا۔ آپ سمجھتے کہ عمران خان صاحب کی قیادت کے اندر OIC کو فعال مزید کیا جائے گا؟ دیکھیں، کسی بھی ایک دو سپیچز مجھے یاد ہیں جب جنرل ضیاء الحق نے بڑی دھواں دھار سپیچ کی تھی، اور بڑی موٹیویٹنگ سپیچ تھی، اس میں حدیث اور قرآن کے حوالے بھی دیے گئے تھے، اور ان آیات کو بھی پڑھ کے انہوں نے ذکر کیا تھا کہ آپ آپس میں تفرقہ ختم کرو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اگرچہ یہ نیا کوئی سبق نہیں ہے، نہ ہم عربک ٹیچنگ میں عربز کو کچھ پڑھا سکتے ہیں، کوشش کی جاتی ہے، کوشش جاری رہنی چاہیے۔ اور جو اس وقت پاکستان کا ایک سٹیچر ہے اسلامی ممالک میں، ایک تو آبادی کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے، اسٹریٹجیکلی اس طرح لوکیٹڈ ہے، اور ایک نیوکلیئر پار ہے، ٹیکنالوجیکلی بہت سارے اسلامی ممالک میں اس کی ایک نمایاں پوزیشن ہے،
ترکی اور پاکستان کی. تو اگر یہ ملک مل بیٹھیں اور ملیشیا جس طرح بھی نئی لیڈرشپ ابھر رہی ہے, میں اس لیے زیادہ اب توقع اس ادارے سے, اس آرگنائزیشن سے اس لیے وابستہ کر رہا ہوں کہ محمد بن سلمان کی قیادت جو ایک ریولوشنری قیادت ہے سعودی عربیہ کی سرزمین پہ, پاکستان ہے, ادھر پریزیڈنٹ اردوان ہے ٹرکی کے, اور ینگ قیادت جو ایمریٹس کی, عرب ایمریٹس کی, یہ مل کر جب چاہیں تو میرے خیال میں مسلم امہ کو ایک نئی ڈائریکشن دے سکتے ہیں اور اتحاد کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے آئی ایم پننگ مائی ہوپ کہ شاید ہمیں کچھ بہتری دیکھنے کو مل جائے انشاءاللہ. مگر جو ڈائریکشن ہمیں چاہیے اعجاز امان صاحب, اس کے حوالے سے یہ قریشی صاحب کو بھی میں سن رہی تھی, ان کا یہ کہنا تھا کہ بیرونی مداخلت ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کمزور ہیں. ہم لوگ اپنی ڈائریکشنز کو تو تب بہتر کر سکتے ہیں یا درست کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے اندر سے بیرونی مداخلت ختم ہو جائے گی, ہم ایک ہو جائیں گے. اس بیرونی مداخلت کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, بیرونی مداخلت ہمیشہ اعلی کار ڈھونڈتی ہے فرام ود ان. کسی ملک کے اندر ہو تو بھی ملک کے اندر وہ ایسی قوتوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں جن کو استعمال کیا جاتا ہے. اور اسی طرح مسلم ممالک کے اندر اگر امہ کی حیثیت سے دیکھا جائے تو جو ان کے باہمی اختلافات ہیں, جس طرح بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایران, یمن, عراق, سعودی عربیہ, سیریا, ان کے جو باہمی اختلافات ہیں ان کے اندر بیرونی قوتیں گھس جاتی ہیں اور پھر ان کو ایکسپلوئٹ کرتے ہوئے وہ اس خلیج کو مزید بڑھا دیتے ہیں. تو اگر اس بیرونی مداخلت کو روکا جائے, اور روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس پلیٹ فارم پر ایسی گروپ تشکیل دے دیے جائیں جو جس طرح ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان ڈیفرنسز کو کم کریں, یمن, سعودی عربیہ اور ایران کا جو تنازع ہے اس کا نیگوشیٹڈ حل تلاش کریں. اسی طرح سیریا کے ساتھ جو ڈیفرنسز ہیں جو سیکٹیرین بیسز پہ ہوں, جغرافیائی بیسز پہ ہوں یا کسی اور اعتبار سے ہوں, اگر ان کو حل کرنے کے لیے مل بیٹھیں تو یقیناً وہ جگہ, وہ سکوپ کم ہو جائے گا جس کے اندر گھس کر بیرونی قوتیں اس خلیج کو مزید بڑھاتی ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان کی جو کشمیر کے حوالے سے پالیسی ہے یا پاکستان افغانستان کے حوالے سے جو پالیسی رکھتا ہے سامنے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کتنی متاثر کن ہے, کتنی مؤثر ہے, اور اس کے مقابلے میں دنیا کے جو دیگر مسلمان ممالک ہیں انہوں نے اپنا کس حد تک رول پلے کیا ہے؟ دیکھیں, جہاں تک افغانستان کا ہے وہاں تو بہت نمایاں ہے, کیونکہ افغانستان کے امن کے لیے جب ہم نے پہلے بھی ان کو مسلم کنٹریز کے جو بلائے تھے ریپریزنٹیٹیوز, اور ایک اجلاس پاکستان میں ہوا تھا, اس میں بھی تمام نے حامی بھری تھی. آج پھر اس کا اعادہ کیا گیا ہے کہ وہاں ہیومینیٹیرین کرائسس کو روکنے کے لیے ہمیں مزید مل کر کردار ادا کرنا ہے. اس کے فنڈ کی بھی بات کی گئی. اور اب چونکہ رمضان آنے والا ہے تو رمضان میں جو بالخصوص مسلم ممالک کے اندر سے چیریٹی ہوتی ہے وہ بلین ڈالرز میں ہوتی ہے. اگر اسی کو ڈائریکٹ کر دیا جائے ان مستحق مسلمانوں کی طرف جو افغانستان میں اس وقت ظلم اور سٹارویشن کے شکار ہو رہے ہیں, تو میرے خیال میں اس کے ٹائمنگز اور وہ جو اسلامک سپرٹ ہے اس کے اعتبار سے تو بڑی کامیابی مجھے لگتا ہے کہ بہت بہتر کام ہو جائے گا. لیکن جہاں تک کشمیر کا ہے اس میں زبانی بات تو ہوئی ہے, لیکن اس سے بڑھ کے آگے کیا کرتے ہیں. اگر اس کشمیر کو اور ہندوستان کے اندر جو اینٹی مسلم ویو ایک چلی ہوئی ہے, جس طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے, اگر ان دونوں کو ملا کر دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے مسلم ممالک ہندوستان پر پریشر ڈالنے میں کامیاب ہو جائیں. صرف اس موضوع کا زیر بحث آ جانا ہی ڈپلومیٹک پریشر کریٹ کرے گا ہندوستان کے اوپر. ٹھیک ہے, جو فورن پالیسی ہے اس کے مین آبجیکٹیوز تو اعجاز امان صاحب یہی ہوتے ہیں کہ آپ بیٹھیں, ملاقات کریں, ملاقات کے دوران اپنے معاملات کو ڈسکس کریں, اور تاکہ جو انٹرنیشنل آپ کے ایشوز ہیں ان کو ریزالو کیا جا سکے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان جو اپنے مین آبجیکٹیوز ہیں فورن پالیسی کے ان کو بہتر انداز میں لے کر چل رہا ہے, یا ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ درست سمت کی طرف جا رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس میں ایک دو بڑی ریولوشنری چینجز ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ مسلم امہ کے فورم کو ہر لیول پہ پرائم منسٹر آف پاکستان اپیل کر رہے ہیں, اور مسلم یونٹی کی طرف ایک بار پھر ایمفسس ہے سعودی عربیہ کی قیادت کا بھی اور ایمریٹس کی قیادت کا بھی, اور بالخصوص پاکستان
मलेशिया और टर्की की क़यादत का। तो ये जो 5 यंग लीडर्स हैं या जो इन 5 कंट्रीज ने जो एक रोल अडॉप्ट किया है, उस हिसाब से तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी मुझे लगता है इन सिंक है, बिल्कुल दुरुस्त डायरेक्शन में जा रही है। दूसरी जो उसमें एक अच्छी तब्दीली है, मेरी ज़ाती राय ये है कि हमने अभी तक पाकिस्तान ने हमेशा वेस्ट की गुलामी की बात की, उनकी तरफ झुके रहे और उनके मफाद को सर्व करने के लिए हमने इतनी कुर्बानियां दी जो शायद हमें उस हद तक जाना नहीं चाहिए था। तो अब जो एक इंडिपेंडेंट स्टांस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने लेना शुरू किया है, अगरचे उसकी वजह से प्रेशर्स आएंगे, लेकिन वो एक खुददार कौम की हैसियत से एक बड़ी अच्छी पोजीशन है कि हम अमन के लिए तो सारी दुनिया से ताउन करेंगे, लेकिन जंग में हम किसी और मुल्क के आला कार नहीं बनेंगे। तो ये एक ऐसी मैं समझता हूँ पॉलिसी है जो एक तरफ कौम को खुददार बनाएगी, दूसरी तरफ हम उससे अपने मुल्क के मफाद को बेहतर सर्व कर सकते हैं। उन्होंने कल जलसे में बात की थी हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी की, मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ा दुरुस्त उसकी एग्जाम्पल दी। देखिए हिंदुस्तान एक हमारे साथ का एशियन मुल्क है, लेकिन उसके स्ट्रेटेजिक मुआहदे हैं अमेरिका के साथ, स्ट्रेटेजिक आर्म्स की डील है, जो S-400 वाला वो खरीद रहा है रशिया से, $125 बिलियन की तजारत कर रहा है वो चाइना से, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहा है इजराइल से, यहूदियों से, और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट उसके मुल्क में कर रहे हैं इस्लामिक ममालिक। तो अगर वो ये बैलेंस क्रिएट कर सकता है और अपने जो कॉज है उसको सर्व करने के लिए एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी टो कर सकता है या फॉलो कर सकता है, तो वाई कांट पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में ये जो सोच है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की, इसकी तरवीज होगी और इसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। दिस इज हाउ आई लुक एट इट। बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एजाज अमान साहब, मुस्लिम यूनिटी की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट उठाया जाता है वो ये है कि पूरी दुनिया के जितना भी मुसलमान है, जो मुसलमान ममालिक हैं, उन तमाम के दरमियान जो एक जंग है वो मफादात की, और वो मफादात किसी ना किसी तौर मगरबी ममालिक के साथ जुड़े हैं। इसराइल का मामला हमारे सामने है कि इसराइल के साथ कई मफादात के मामले में मुस्लिम ममालिक ने हाथ मिला लिया, पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर बिल्ड किया जाता रहा। तो ऐसे में मुस्लिम यूनिटी कैसे मुमकिन है जबकि एक सर्वाइवल की जंग चल रही हो? देखिए मैं समझता हूं कि जब एक फोरम पे एग्री कर लिया जाए, जब मिल बैठ के, क्योंकि ये तमाम इंसानों के पैदा करदा मसाइल हैं, ये कोई डिवाइन क्लेमिटी नहीं है। सही। तो जो डिफरेंसेस इंसानों की सोच की वजह से आते हैं, जब वो कुव्वतें जो इनमें किरदार अदा कर सकती हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर बैठना शुरू हो जाएं और वहां पे उस नैरेटिव को डिस्कशन उस पर शुरू हो जाए, बहस तमहीस होने लगे, तो हल भी निकाला जा सकता है। यस, इजराइल का आपने दुरुस्त निशानदेही की कि इजराइल के मसले में हम डिवाइडेड हैं एज अ उम्मा। कुछ ममालिक उनको तस्लीम कर रहे हैं, कुछ तस्लीम करने से आरी हैं, वो नहीं करना चाहते, और जो फ़लस्तीनियों के हकूक़ के लिए जिस तरीके से आवाज़ उठाई जानी चाहिए उस तरह नहीं उठ रही। लेकिन फिर मैं अपना ये तीसरी बार गालबन में जिक्र कर रहा हूँ कि जो नई क़यादत है मुस्लिम उम्मा की, ये शायद इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनाकर उसको फॉलो करने के लिए आज बेहतर पोजीशन में है अपने माजी के मुकाबले में। ठीक है सर, मुझे एक आखिरी सवाल आपसे करना है, फिर मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ना होगा। मुझे सर ये आप बताइएगा कि अगर मुल्क के अंदर ही सूरत हाल अदम इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही हो, जैसे कि पाकिस्तान के भी हालिया सूरत हाल है, ऐसी सूरत हाल में आप कितने भी मजबूत हो अपनी खारजा पॉलिसी को लेकर, दुनिया के सामने आप कितने कमज़ोर साबित होते हैं? देखिए, एक तो पॉलिसी जो स्टेट की हैं वो अफराद के आने जाने से तब्दील नहीं होती, ना होनी चाहिए। दूसरी बात यह है, हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ये ऐसा है, जिस तरह अगले दिन एक बड़ी गैर ज़िम्मेदाराना स्टेटमेंट दे दी जो इस वक्त अपोजिशन लीडर हैं शहबाज शरीफ साहब ने, उन्होंने मौजूदा पॉलिसी पे तनकीद करते हुए प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बात की एक इंटरव्यू में कि हमें क्या ज़रूरत थी ये कहने की कि एब्सोल्युटली नॉट, हमें ये नहीं कहना चाहिए था। जब इतना एक डिफरेंट नैरेटिव पेश किया जाए तो फिर बाहर वाली कुव्वतें भी देखती हैं कि इस मुल्क में कौन लोग बरसरे इक़्तिदार हैं या आने वाले हैं, और ये क्या पॉलिसी टो करेगा। एक अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है जिसको हमें अवॉइड करना चाहिए, और इंटरनली जितने हम एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी,
उतना ही पॉलिसीज को इस्तेहकाम मिलेगा और तसलसल मिलेगा, जो मैं समझता हूँ जारी रहना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद के कीमती वक्त के लिए शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।